बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 4 शेयर करनी है। इमरान खान को साइफ़र केस में क्या सज़ा हो सकती है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल लगी लिपटी रखे बग़ैर दो टोक अंदाज में बता दिया है। ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। 57 इस्लामी ममालिक हैं, वो अकेला मुल्क जो इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पहुंच गया है। भाई वो अकेला मुल्क, वो अकेला इस्लामी मुल्क है कौन सा, ठीक है ना, वो पहुंच गया। नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हुई है, इस पर भी बात करनी है। और इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है भाई। ये इस्टेब्लिशमेंट को कौन ब्लैकमेल कर रहा? अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं, ये 1947 से लेकर आज तक ये इस्टेब्लिशमेंट ने फलां को ब्लैकमेल किया, फलां को ब्लैकमेल किया। तो ये आज इस्टेब्लिशमेंट को कौन ब्लैकमेल कर रहा है? पॉइंट टू बी नोटेड। और बयान भी अहम है, बयान देने वाले साहब भी बड़े अहम हैं। ये क्या चक्कर है? वैसे आशियाना रेफरेंस में, आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ साहब, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत 7 मुलजमान बाइज्जत बरी हो गए हैं। समझते तुसी गए हो। अच्छा आगे चलते हैं ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना जनाब, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है आप उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। किसी को ये हिस्सा पसंद ना आ रहा हो ना, और वो पॉलिटिकल न्यूज़ और वो एनालिसिस सुनना चाहता हो, इसको स्किप कर दिया करें। जिनको पसंद आ रहा होता है वो ये है, जो दुखी लोग होते हैं ना, जो जिनका इस तरीके। मुझे थोड़ी देर पहले एक ब्रिगेडियर साहब का मैसेज आया कि नकवी साहब या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी टीम के लिए, मेरे लिए भी उन्होंने दुआएं दी, और साथ ये भी कहा कि जी मेरा जवान साल बेटा जो 22 साल जिनकी उम्र, और वो बाहर थे और वो अचानक फौत हो गए। और मुझे बड़ा दुख हुआ, यकीन कीजिए ब्रिगेडियर साहब की, उनकी तहरीर से ही ब्रिगेडियर साहब का दुख झलक रहा था। तो हम दुआ करते हैं सर। और उन्होंने कहा जी मैं अपने बेटे के नाम पे वाटर प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ। तो उनको मैंने बताई सारी तफसील भी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ब्रिगेडियर साहब के बेटे को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और किसी वालदैन को अल्लाह ताला ऐसा दुख न दिखाए, और ये सदमा, नाकाबिल बर्दाश्त सदमा, उनकी पूरी फैमिली को बर्दाश्त करने के काबिल बनाए। तो ये होता है। आप दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत। हम वीडियो इसलिए शेयर करते हैं, कुछ तंजीमों के हमें और हमारी टीम को, और हमें जो है ना, मुझे फ़ोन आए, उन्होंने कहा जी आप ये वीडियो क्यों बनाते हैं? मैंने कहा जी हम अपनी एहतसाबी के लिए, ख़ुद एहतसाबी के लिए बनाते हैं। तो मैंने कहा आपको क्या एतराज़ है? कहते हैं हम पे फिर प्रेशर पड़ रहा है कि आप क्यों नहीं वीडियो बनाते। मैंने कहा बना दें। कहता नहीं वो जो है ना मसा ये 2-3 मरतबा मेरे साथ हो चुका है, चूँकि मेरा ही नंबर है यहाँ पे डिस्प्ले, और ये वाहिद नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है हमारा, ठीक है। तो कहते हैं कि जी वो हमारी पॉलिसी नहीं है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अगर आपकी पॉलिसी नहीं है और आप ठीक काम कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं, आपका दिल मुतमईन। कहता नहीं फिर आप बनाते हैं ना तो हम पे प्रेशर आता है। ये बड़ा अजीब व गरीब सा है। मैं वैसे आपको बता रहा था। इमरान खान को साइफ़र केस में क्या सज़ा हो सकती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा दो टोक अंदाज में बता दिया, और वो ये मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। 57 इस्लामी ममालिक में एक वो अकेला मुल्क जो इसराइल के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यानी बैनुल अक़वामी या आलमी फ़ौजदारी अदालत, ठीक है ना, उसमें पहुँच गया। 5 मुल्क पहुँच गए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ के जंगी जराइम के, इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी जराइम का मुकदमा किया जाए। इसराइल ने बमबारी की, और वहाँ पर जितने भी, अब मैं देख रहा था वहाँ पे शिफा हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो कह रहे थे जितने भी ICU में मरीज़ हैं सारे शहीद हो गए हैं। एक हमास का बंदा वहाँ से नहीं निकला, कुछ भी नहीं पकड़ा। एक कोई वीडियो इन्होंने लगाई थी, उसको भी डिलीट करना पड़ी क्योंकि सबूत कोई नहीं थे। अब पूरे के पूरे हस्पताल सफ़े हस्ती से मिटा दिए, और कोई हमास वाला वहाँ से नहीं निकला। इनको कोई मतलूब बंदा वहाँ से नहीं मिला, कोई सुरंग वहाँ से नहीं मिली, लेकिन इन्होंने हस्पतालों पे बमबारी की। अब प्रेशर आ गया है अमेरिका पे भी और ये इसराइल पे भी। आप कहते होंगे कि कुछ नहीं होगा, भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि पहली दफ़ा 5 मुल्क पहुँच गए हैं, 5,
اور ان میں ماشاءاللہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان میں واحد وہ ملک ہے، ٹھیک ہے نا، واحد ایک ملک ہے، ایک ملک، ایک جنوبی افریقہ ہے۔ میں اس ایک ملک کا بتاتا ہوں جو اسلامی ہے۔ ایک جنوبی افریقہ پہنچا ہے، بڑا ملک ہے ظاہر ہے، اور کوموروس پہنچا ہے، بولیویا پہنچا ہے، جبوتی پہنچا ہے۔ یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ کیا جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو ایک اسلامی ملک، یقین کیجئے پڑھ کے میں خود حیران ہو گیا، وہ کون ہے؟ وہ بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش پہنچا ہے ان چار ملکوں کے ساتھ، پانچواں ملک کہ جنہوں نے وہاں پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کہا ہے، وہ جو عالمی فوجداری عدالت ہے، کہ اسرائیل کے خلاف مقدمہ کیا جائے۔ یہ معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا اس طرح سے نہیں ہوا۔ تو یہ آ جائیں دوسری اپنا مین سٹوری پر کہ عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہو سکتی ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کل آرمی چیف صاحب نے علماء سے خطاب کیا۔ یہ خطاب بہت اہم تھا، اس خطاب میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئیں۔ اس خطاب میں جو اسٹیٹ کی افغانستان پالیسی ہے، افغان پالیسی، یہ جو ان کو واپس بھیجنے والی، علماء نے اس کو بھی سپورٹ کیا، جو باقی دہشت گردی والی وہ بھی اسٹیٹ کو سپورٹ کیا، باقی بہت ساری چیزیں اس میں الگ سے بھی بتاؤں گا۔ ایک یوتھیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کل سے، مختلف تصویریں لگا کے ادھر ادھر یہ وہ، کہ جی دیکھیں آرمی چیف وہ بلٹ پروف شیشہ لگا کے انہوں نے خطاب کیا علماء سے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، ٹھیک۔ یہ حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی اس میں موجود تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا آپ خود سن لیں، یہ سنانا بہت اہم ہے، اس کے بعد میں اس خبر پہ فوراً آ جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ گزشتہ روز سپہ سالار قوم محترم جناب جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے علماء مشائخ سے ملاقات کی۔ اس دوران نماز جمعہ کا وقفہ جب ہوا تب بھی وہ علماء سے ملے، اور جب اجتماع یعنی میٹنگ ختم ہوئی تو ایک ایک جو وہاں پر شخصیت آئی ہوئی تھی ان سے ہاتھ بھی ملایا، بات چیت بھی کی، انہوں نے کوئی مشورہ یا کوئی مسئلہ مسائل بتایا وہ بھی سنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بددیانتی اور جھوٹ کی جو اس وقت کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تصویر کو لے کے پورے سوشل میڈیا پہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حافظ صاحب کی ملاقات کے دوران علماء اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے درمیان جو ہے وہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں اس پر یہی کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین، کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے۔ اس طرح کی بات کرتے ہوئے، اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہوئے، یہ بیرونی لوگ کریں جو ہمارے دشمن ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر رہنے والے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں، ایف آئی اے کی بھی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو گرفتار کرے، ان کے خلاف ایکشن لے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حقیقت حال سے قوم کو آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، اور یہ جو گمراہ سمت چلے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ وہ ہیں جس میں کل آپ نے دیکھا درجنوں علماء وہاں پہ موجود تھے اور ہر مکتبہ فکر کے تھے، ٹھیک۔ تو یہ ایسی بات کوئی ڈھکی چھپی رہ سکتی ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ ایک سے بات دوسرے تک جائے وہ نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں درجنوں علماء اور وہ باہر آئے اور ہر کسی نے بتایا، اور اسے مطلب کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ بلٹ پروف شیشہ ہوتا تو وہ باہر آ کے بتاتے نا، وہ یا اب اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو وہ چپ پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ایک طرف یوتھ یہ پیر پکڑ رہے ہیں، کبھی وہ عارف حلوی کو پیغام بھیج رہے ہیں، کبھی وہ جناب محمد علی دورانی کے پیر پکڑتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کے، کبھی کوئی یہاں میں اب کس کا بتاؤں، کبھی کسی صحافی کے کہ جناب عمران خان کی جان خلاصی کروا دیں، کوئی باہر بھیجوا دیں، کوئی سلو کروا دیں، کوئی یہ۔ دوسری طرف جو بھی ہوتا ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب اب یہ ایک بدنام کرنے والی بات ہے، ایک پروپیگنڈا کرنے والی بات ہے، ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اگر ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر سارے مالشیا پالشیا صحافی اور سارے بڑے انٹرنیشنل ارسطو وہ شروع ہو جائیں گے، جناب دیکھیں یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے۔ یہ کون سا ایسا ملک ہے جو اس انتشار پر ہی ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک کارٹون بنا دیا
وہ کون سا واشنگٹن پوسٹ تھی، کون سا اخبار، 40 سال سے ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ کارٹونسٹ تھا ان کو اس نے فارغ کر دیا۔ یہ آزادی اظہار رائے ہے، ٹھیک۔ اور یہاں پر آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاؤ، اور خیر سے جب ایف آئی اے یا کوئی بھی اور ادارہ آپ کے خلاف کو کارروائی کرے، پھر اس کے بعد ہم سارے پڑ جاتے ہیں جناب یہ اس طریقے سے، وہ جی دیکھیں وہ اس میں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے، یہ بڑی عجیب ستم ظریفی ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ عمران خان کو سائفر کیس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کی اپیل ریجیکٹ کی تھی، آج اس اپیل کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو اگر جس جرم کی اعانت بھی ہو نا، اگر کوئی بندہ جرم کر رہا ہے اور دوسرا اس کی مدد کر رہا ہے، وہ بھی بہت سنگین ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور عمران خان پر یعنی چیئرمین پی ٹی آئی پر جو دفعات لگی ہوئی ہیں، ظاہر ہے وہ وہی والی تقریباً دفعات جو ہے نا شاہ محمود قریشی پہ بھی، تو عمران خان پہ جو دفعات لگی ہوئی ہیں نا، ان دفعات کے نتیجے میں یعنی وہ والی دفعات ہیں کہ یا تو عمران خان کو عمر قید ہو سکتی ہے یا سزائے موت ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دفعات ہی وہی لگی ہوئی ہیں، اور اگر عدالت وہی دفعات ایکسیپٹ کرتی ہے اور مقدمہ جیسے چل رہا ہے تو وہ یا عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی، یعنی دونوں ہی کیپٹل پنشمنٹ ہیں، اس سے کم سزا ہو نہیں سکتی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں بہت کیٹیگوریکل بتا دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ضمانت ریجیکٹ کی جاتی ہے، شاہ محمود قریشی کی ضمانت ریجیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ عام طور پہ جو عمر قید اور ضمانت کا منظور کرنے سے مراد کسی کو ریلیف دینا نہیں ہوتا، لیکن کورٹ کہتی ہے کہ عام طور پہ جو عمر قید اور سزائے موت کے ملزم ہوتے ہیں ان کو عدالتیں عام طور پہ ضمانت دیتے ہوئے ہچکچاتی ہیں، نہیں دیتی، ٹھیک۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جلد سے جلد 4 ہفتوں میں، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ 4 ہفتوں میں اس ٹرائل کو مکمل کیا جائے، 4 ہفتوں میں اس ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ عمر قید جب کی سزا ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ بیل نہیں ہو سکے گی۔ وہ اس طریقے سے جب اس کی اپیل ہوگی، اس اپیل میں فوری طور پہ سزا سسپینڈ نہیں ہو سکتی، اس اپیل میں فوری طور پہ بیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ 5 سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے یا 7 سال سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے، بلکہ 10 سال سے بھی زیادہ کی سزا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ فوری طور پہ بیل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر فوری طور پہ بیل نہیں ہو سکتی تو پھر خان صاحب الیکشن سے پہلے باہر نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ والی صورتحال تھی، اور 4 ہفتوں میں اگر کنکلوڈ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ٹرائل کورٹ، کیونکہ 4 ہفتوں میں آپ کیس کو کنکلوڈ کریں اور ملزم کے کوئی وائلیشن نہ ہو حقوق کی وغیرہ، یہ بھی ساتھ کہا ہے، اور آپ 4 ہفتوں میں اس کو کنکلوڈ کرو۔ 4 ہفتوں میں تو اس کا مطلب 1 مہینے میں کنکلوڈ کیا ہے، اور 1 مہینے میں کنکلوڈ ہوا تو دسمبر کے مہینے میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا سارا کیس، اور کنکلوڈ ہوگا۔ اور اگر ایسی ہی انہی دفعات پر ہی عدالت نے کہا کہ یہ ٹھیک لگی ہیں اور عدالت مطمئن ہو گئی آرگومنٹ سے اور ثبوت اتنے تگڑے ہوئے، ایویڈنس تگڑا ہوا، تو ڈیفینیٹلی پھر یا تو ان دونوں کیپٹل پنشمنٹ میں یا عمر قید ہونی ہے یا سزائے موت ہونی ہے، یہ بتا دیا ہے۔ اور نواز شریف سے امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے، ڈونلڈ بلوم کی۔ 2-3 روز پہلے اڈیالہ جیل میں ایک امریکی وفد کی وزٹ ہوا تھا، اور یوتھ یہ چھلانگیں لگانے لگ گئے تھے کہ جی دیکھو ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ لیڈر صرف ایک ہے۔ ان میں امریکی سفیر نہیں تھا۔ اچھا بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ملاقات عمران خان سے کی نہیں ہے، وہ کسی اور پرپس کے لیے گئے تھے۔ تو اچھا چلیں اگر کی بھی ہو، یہ باتیں بہت بعد میں آتی ہیں، پھر کتابوں میں لکھی جاتی ہیں جناب کون آیا کون گیا، چلیں اس میں۔ لیکن ایاز امیر جیسے یوتھیے نے بھی لکھا کہ جی ان کو پتہ ہے کہ لیڈر صرف ایک ہے۔ تو آج خود امریکی سفیر چل کے جاتی عمرہ گیا، وہاں نواز شریف سے ملاقات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کی، پھر اس کے بعد انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے بھی جا کے ملاقات کی ملتان میں۔ تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا میسج دے رہے ہیں، لیڈر کون ہے، ٹھیک ہے نا۔
جاتی عمرہ والی ملاقات اس لیے اہم ہے کہ اس میں بہت ساری، اب امریکی ترجمان کا بھی، امریکی سفارت کی خانہ کے ترجمان کا بھی ایک بیان آ گیا ہے کہ ہم جناب وہ ملاقاتیں جو تمام لیڈروں سے، سیاسی لیڈروں سے کر رہے ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے سیاسی لیڈروں سے، اور شفاف الیکشن کے بارے میں اور الیکشن کے پروسیس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہیں، بہت ساری ڈسکشن ہوئی. امریکی سفیر کی جاتی عمرہ والی ملاقات میں مریم نواز صاحب بھی موجود تھی اور باقی لوگ بھی کچھ تھے، تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. پارٹی کے، اپنی پارٹی کی تیاریاں بھی، الیکشن کا پروسیس بھی، بہت ساری. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو پری الیکشن سلسلہ ہے کس کے ساتھ کہاں کہاں کیسی کیسی ملاقات کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ ملاقاتیں باقیوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جیسے بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ بھی کی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے. آشیانہ ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہباز شریف اور فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت سب بری ہو گئے ہیں، ساتوں کے ساتوں ملزمان بری ہو گئے ہیں. پہلے 2 بری ہو چکے تھے، اب بری ہو گئے. اچھا، اس میں مختلف باتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ اب جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف لاڈلا ہے، یہ ہے. ایک پہلے اگر آپ غلط کوئی چیز کی شروعات کریں اور اس کو، تو پھر نواز شریف سے جو سپیس چھینی گئی تھی وہ سپیس اپنی واپس لے رہا ہے. بس سیدھی سیدھی بات ہے. اس پہ میں بہت سی معلومات بھری ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکسٹ انشاءاللہ. نواز شریف سے جو سپیس چھینی گئی وہ سپیس اپنی واپس لے رہا ہے، بہت کامیابی سے واپس لے رہا ہے. اگر اس وقت ہم سب نے یہی کہا تھا، ہم سب نے کیا کہا تھا، علی محمد خان صاحب تک بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ٹھیک، یہ خود جو محیط پیرزادہ ارسطو بن کے آج امریکہ بھاگی ہے، وہ بھی یہاں پہ کہہ کے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بہت سارے اور لوگ بھی کہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی، اگر اس وقت زیادتی ہوئی تھی تو پھر وہ اسی زیادتی کا ازالہ ہو رہا ہے، تو پھر اس میں لاڈلا پن کہاں سے آ گیا. اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یار یہ بہت امپارٹنٹ، ویسے مجھے بڑا امپارٹنٹ بیان لگا. مولانا صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے نا، یہ نہ تو اتفاقیہ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی غلط پالیسی کے بنانے سے ہوئی ہے. یعنی یا تو یہ اتفاقیہ ہو نا، یا پھر یہ ہو کہ پالیسی غلط بن گئی جناب، وہ غلطی ہو گئی تو اس وجہ سے معیشت تباہ ہو گئی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو ایک پری پلانڈ ایجنڈے اور پروپیگنڈے اور پری پلانڈ منصوبے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ایک پلاننگ کے ساتھ تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت ہی سوچ سمجھ کے. یہ بالکل ٹھیک ہے. پہلے میں کانسپیریسی تھیریز پہ بیلیو نہیں کرتا تھا. کچھ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا نا، اور جو مجھ سے جو انہوں نے ڈسکس کیا اور جو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی، اور آپ یقین کیجئے بائی گارڈ میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ جب عمران خان کو پریس کانفرنسز کر کے یہ یہاں پر الگ وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور پھر الگ ہو جاتا ہے، پھر بندہ آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے وہ الگ یہ نہیں، اس دور کی میں بات نہیں کر رہا. میں عمران خان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی عمران خان کی حکومت چل رہی تھی، اس وقت بھی کچھ لوگ ان کے اپنے کہہ رہے تھے کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ تباہی اور بربادی کا پورا پلان بنایا گیا ہے. میں نے ان سے کہا میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نالائق ہیں، ان کی ٹیم نالائق ہے، ان کو پالیسی بنانی نہیں آتی ان کو، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جان بوجھ کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا پلان بنایا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے. یہ ذرا میرے لیے بلیو کرنا، اس پر تو مطلب ہضم کرنا یہ مشکل ہے. انہوں نے کہا نہیں، پھر انہوں نے جب بتایا تو پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہاں جی واقعی ایسے. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کے ایکس آرمی چیف جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ہم نے پھر اس کے بعد یہ دیکھا کہ اب یا کپتان بچا لو یا پاکستان بچا لو، پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے کہا یار یہ لوگ پھر ٹھیک کہتے تھے، کہ پی ٹی آئی والے وہ ٹھیک کہتے تھے بہت سارے لوگ کہ انہوں نے جان بوجھ کے، جب آپ کا آرمی چیف کہہ رہے، یہ مختلف لوگوں کو جو انہوں نے انٹرویوز دی ہے، جب آپ کا آرمی چیف کہہ رہا ہو کہ ہم نے پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یا پاکستان بچا لو یا عمران بچا لو، ٹھیک ہے نا، تو بس پھر اس کے بعد سمجھ آنے والی بات ہے نا. اب مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ بیان کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ معیشت ٹھیک کر رہی ہے
لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ کیا کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. اب سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو بلیک میل کس سینس میں؟ کون بلیک میل کر رہا ہے؟ ان کو کہا ہے نہیں جی فوری طور پہ الیکشن کراؤ، یہ ہے وہ ہے. کس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بلیک میل؟ بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف تھا. بہت سارے ذرائع کہہ رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے ان کا اشارہ کس طرف تھا. لیکن بہت سارے، میں نے جب ڈسکس کیا تو مجھے بہت سارے ذرائع نے بتایا. اچھا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں، بہت سارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ سپیڈ سے جا رہے ہیں بلاول صاحب بھی اور زرداری صاحب جو چالاکی دکھا رہے ہیں، تو پھر ان کو بلاگ پتہ جائے گا. اچھا، میں نے کہا پھر خیر اللہ خیر کرے. انہوں نے کہا ہاں بالکل دیکھ لیجئے گا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ تو اس سے بلیک میل نہیں ہوئی کہ جو عمران خان نے جس طرح سے کیا، ان سے کب بلیک میل ہوگی؟ تو یہ بہت ساری باتیں تھیں. یہ سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے مولانا صاحب کا. یہ کیا صورتحال ہے، چکر کیا ہے؟ اگلی ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے تو کہا تھا کہ اس کو آپ بیوی کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کر سکتے کہ الیکشن کب ہوں گے، اور یہ آپ اس طرح کی مایوسی نہ پھیلائیں. لیکن اس پہ کچھ ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ کیا الیکشن واقعی فروری میں ہوں گے یا اب بھی کوئی چانسز ہیں نہ ہونے کے. تو یہ آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کروں گا. السلام علیکم. پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صاف پانی محفوظ زندگی کا پروجیکٹ جاری ہے. جس علاقے میں آج ہم نے کنواں کھودا ہے، یہاں کے لوگ جوڑوں کا پانی پینے پر مجبور تھے. ایک عبد خدا نے یہ کنواں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھدوایا. السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی آپ احباب چاہے پاکستانی ہیں چاہے اوورسیز پاکستانیوں کے بھرپور تعاون سے جاری ہے. آج ہم ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں یہاں کے لوگ بھی بارشوں سے جمع شدہ پانی اور جوڑوں کو گندا پانی پینے پر مجبور ہیں. آج اس علاقے میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک کنواں کھدوایا. صاف اور میٹھا پانی برآمد کر کے اس علاقے کے لوگوں کو خداوند کریم کی یہ عظیم نعمت فراہم کی. ہمارے ایک دوست، ایک بندہ خدا جن کو حبیب خدا سردار الانبیاء سے بے حد محبت اور عقیدت ہے، انہوں نے آج کے واٹر پمپ اور کنویں کو ڈونیٹ کیا اور ساتھ حکم فرمایا کہ اس کنویں پہ جو تختی لگوائی جائے اس پہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھوایا جائے. ہم دعا گو ہیں، اس علاقے کے لوگ دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ان کی اس عطیہ کو قبول فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ ڈرین کا پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسے کچھوا ہے اور بھی جانور بھی یہی پانی پیتے ہیں اور ہم بھی یہی پیتے ہیں. یہ جو ہے نا مدرسی پانی ہے، یہ پانی ہم پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا بہت خراب پانی ہے. ہمارا پانی پینے کا نہیں ہے، ہم یہیں سے پانی بھرتے ہیں اور پیتے ہیں. بھینس وغیرہ جانور سب یہیں سے پانی پیتے ہیں، ہم بھی یہیں سے پانی پیتے ہیں. ظفر نقوی کی ٹیم یہاں وزٹ پہ آئی ہے. ظفر نقوی کو بہو دے جیسا نال امداد کیتی ہے، اللہ انہاں کوئی بہو دے جائے اندر نال امداد کیتی ہے. یہ صحیح پانی دا بہت مسئلہ ہی، اللہ انہاں کو بہو دے، مہربانی ہے انہاں دی. انہاں سب کو پانی میٹھا کٹ دیتے، بور لوا دیتے اور کرے دے وچ اسا پایا ساڈا پیون دا پانی شانی کونی. ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ میٹھے پانی کا انتظام کیا. اب یہ ایک فطری عمل ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو بچے جلدی اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں بچے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی خوشی کی اتنی انتہا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب صاف پانی نکل آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحم و کرم فرمائے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیں گے انشاءاللہ. ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ایک واٹر پروجیکٹ لگوایا امریکہ سے. خیر میں ان کا نام بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے نیم پلیٹ پہ ان کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کشور کریم. تو انہوں نے اپنے بچوں کو انہوں نے کہا جی میں نے تو پھر میں نے پوچھا، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے ویسے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، یا کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے لگوانا ہے تاکہ وہ
دین پر قائم رہیں، ان کے دل میں انسانیت کی محبت ہو، وطن کی محبت ہو، دین کی محبت ہو، وہ اچھے انسان بنیں، یہ اس پر میں نے اس لیے کہ بہت بڑا اچھی سوچ ہے۔ تو کسی نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لگوانا ہے، کسی نے، یہ ایک ایسا اجر عظیم ہے کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے بھائی کوئی 10 جگہیں ہوں گی، آپ یقین کیجئے کوئی راؤنڈ اباؤٹ 4-5 درجن جگہوں پہ لگا چکے ہیں۔ ابھی اتنے اور ریکویسٹ جمع ہو گئی ہیں، ہم جس جگہ پہ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں محسوس ہوتا ہے بھائی یار یہ تو پچھلے جدھر ہم نے لگایا تھا یہ تو ان کی تو ناگفتہ بے حالت ہے پچھلوں سے بھی۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے تو اس سے بڑا کار ثواب ہو نہیں سکتا کہ آپ پیاسی انسانیت کو پانی پلائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔